शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने सदर साहब की तकरीर पर और उसके इख्तितामी आज एक तरह से तकरीब है उस पर मुझे मौका इनात फरमाया। काफ़ी दिनों बाद फिर हम बैठे हैं सदर साहब की स्पीच को टटोलने के लिए, उसका तज्जिया करने के लिए। जनाब चेयरमैन, सदर साहब जो एक आईनी सरबराह होता है हमारी रियासत का, उनकी स्पीच जो है वो इतना हमगीर होना चाहिए था कि जो मुल्क के मसाइल हैं उन मसाइल को हल करने की तजावीज़ उनकी स्पीच में होनी चाहिए थी। जो पसमानदा इलाके हैं उसको तरक्की याफ्ता बनाने के लिए उनकी तजावीज़ होनी चाहिए, और फिर जो तजावीज़ वो हुकूमत को दे फिर उनसे पूछे भी कि जी मैंने इतने गिरां कदर तजावीज़ दिए थे तो आपने उनका क्या किया। और वो पूरा साल का पैकेज होता है, उसमें खारिजा पॉलिसी भी होती है, दाखिला पॉलिसी भी होती है, उसमें जनाब वाला ये सारी चीज़ें होती हैं हुकूमत की रहनुमाई के लिए। लेकिन बदकिस्मती से जब हम सदर साहब की तकरीर को देखते हैं तो हमें कोई चीज़ मिलती नहीं है। अब ऐसे में सदर साहब ने तो अपनी तकरीर कर दी, अच्छी बात है, जैसे भी थी एक मुरवजा तकरीर थी। ज़ाहिर हुकूमती बेंचों पर बैठने वाले इसको मिसाली तकरीर कहेंगे, लेकिन अपोजिशन वाले कहेंगे कि जी मुल्क के लिए, कौम के लिए कम अज़ कम इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जनाब वाला, जैसे मैंने कहा कि सदर साहब का जो बयान होता है, सालाना जो उनकी तकरीर होती है, वो साल भर के पॉलिसियों के लिए आईनादार होता है। तो वो न आईना है न दार है उसमें, बल्कि तख्तेदार है। इसी तरह मेरे कायद ने बिल्कुल सही फरमाया था कि जो मौजूदा हुकूमत आई है इनमें मसाइल को हल करने की सलाहियत ही नहीं है। और बिलाल भुट्टो ने बड़ा खूब कहा था, और पहले रोज़ कहा था कि ये सिलेक्टेड है और उनमें कोई विजन नहीं है, कोई विजन का फुकदान है, कोई बेहतरी लाने का फुकदान है। लेकिन 2 साल गुजरने के बाद वाकई ये सारी बातें जो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था, बिलावल साहब ने कहा था, दीगर लीडरों ने कहा था, वो एक एक होकर के सच साबित हो रहे हैं। जनाब वाला, इन्होंने बड़े बड़े बुलंद बांग दावे किए थे कि हम यहाँ 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे अगर बरसर इक़्तिदार आए, 50 लाख लोगों को घर बना के देंगे अगर हमें हुकूमत मिली। इसी तरह पाकिस्तान की इक़्तिसाद को, इकॉनमी को इतना मजबूत करेंगे कि बाहर से लोग आके यहाँ नौकरियां करेंगे। लेकिन ये सारी सूरत हाल आज हमारे सामने है कि जितने भी दावे किए थे उनमें से एक दावे पर भी अमल नहीं हो सका। उन्होंने ये भी फरमाया था कि जी अगर मुझे कहा गया कि आपने IMF के पास जाना है तो IMF से पहले मैंने खुदकुशी करना है। अब आज स्टेट बैंक में IMF, आपके FBR में IMF, आपके फाइनेंस में IMF, अब कौम को इंतजार है कि वज़ीर आज़म साहब कब खुदकुशी करेंगे। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि ये पॉलिसियाँ, ये गुफ्तगू, इस तरह का अंदाज अगर आप नहीं कर सकते थे या आपकी ऐसी सलाहियत नहीं थी तो फिर इस तरह के बुलंदबाग दावे आपने क्यों की। जनाब वाला, फिर रियासत मदीना की बात करके मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि रियासत मदीना को गिराने, उसको मुतनाज़ा बनाने के लिए तो काम हो रहे होते हैं। कहीं मंदिर बन रहा होता है, कहीं जनाब अली गुरुद्वारे बन रहे होते हैं सरकारी फंड से,
اور مسجدیں گرائی جا رہی ہے، تو کیا ریاست مدینہ میں کوئی اس طرح کا ماحول تھا، اس طرح کیا جاتا تھا؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ریاست مدینہ کو متنازع بنانے، ریاست مدینہ کی توہین اور اس کی تقدیس کو پامال کرنے کے لیے یہ ایسے اقدامات کر رہے ہیں اور اس کا نام دے رہے ہیں ریاست مدینہ۔ میرے بھائی نے یہاں فرمایا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لو مات الکلب جوعا علی شط الفرات، لو مات الجوع جوعا علی شط الفرات لکان عمر مسئولا عنہ یوم القیامہ، اگر دریائے نیل کے کنارے پر بھی میری ریاست میں اگر کوئی کتا بھوک سے مر جائے گا تو اس کتے کے بارے میں بھی مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ ریاست مدینہ کو چلانے والے سیدنا عمر نے یہ اعلان کیا تھا کہ کتے کی بھوک کا سوال بھی مجھ سے ہوگا۔ کوئی انسان تو انسان ہے، اگر جانور بھی بھوک سے مر جائے گا تو اس کا سوال مجھ سے ہوگا۔ آپ نے جو بجٹ دیا ہے اس بجٹ کی روشنی میں غریب کا کیا حال بنا ہے؟ 35 سے 40% اب بھی لوگ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ جناب چیئرمین، ہمارے علاقے میں شاید آپ واقف نہ ہو، جب میں گاؤں جاتا ہوں تو لوگ آتے ہیں، خواتین آتی ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب اتنا سا تھوڑا سا چاول ہم ڈال کے جوش دے کے اپنے بچوں کو ایک شوربہ بنا کے ان کو پلاتے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سالن اور یہ چیزیں تو اپنی جگہ پہ۔ اب اس ایسی ریاست کو آپ نے ریاست مدینہ بنانا تھا، بھوک آپ نے ختم کرنی تھی، غربت ختم کرنا تھا آپ نے، لیکن آپ کے اقدامات سے جس طرح ملک جو ہے وہ دیوالیے کی طرف جا رہا ہے، آپ کا اقتصاد برباد ہو گیا ہے، بلند بانگ دعوے، لیکن آپ کا بجٹ ہے، آپ نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، آپ نے کہا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 0 پہ آ گیا ہے، یہ آپ کا کہنا ہے، یہ بجٹ ابھی بھی موجود ہے اور آپ کے سامنے بھی ہوگا۔ تو اس کردار کے مالک اور انہوں نے ملک کو جو ہے ریاست مدینہ بنانے والے، اور پھر بدقسمتی یہ ہے جناب چیئرمین، جب ہم ان کو آئینہ دکھاتے ہیں تو وہ پھر آگے سے ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ملک دشمن ہے۔ میرے ساتھ تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ملک دشمن ہیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ شاید بر صغیر کے تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ پرسوں جو ہم 13 جولائی کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے تھے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ان 22 نوجوانوں نے ایک اذان کی تکمیل کے لیے جام شہادت نوش کی، وہ میرے قبیل سے تھے، آپ سے نہیں تھے۔ جو ڈوگرا راج کو چیلنج کیا 1947 میں اور سری نگر تک پہنچے، وہ میرے قبیل سے تھے، مجاہدین تھے، وہ آپ میں سے نہیں تھے۔ آپ مجھے چیلنج کرتے ہیں، آپ بر صغیر کے در و دیوار سے پوچھیں، آپ وہاں کی شجر و حجر سے پوچھیں کہ تمہارے ٹہلیوں میں اور تمہارے ساتھ جو لاشیں لٹک رہی تھی وہ کن کی لاشیں تھی، تو وہ بھی گواہی دیں گے۔ ہندوستان کے در و دیوار اور دلی کے در و دیوار گواہی دیں گے کہ یہ علماء دیوبند اور ان کی لاشیں تھی جو آزادی کے شہسوار تھے، جو انگریز کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے۔ شاملی کے مقام پر 1857 میں جو جنگ لڑی گئی، اس کا بھی آپ پتہ کریں، اس کا بھی پڑھیں آپ تاریخ میں کہ اس جنگ کی قیادت کون کر رہے تھے، جسے بعد میں جنگ غدر کا نام دیا گیا تھا، ہم اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں، آج بھی جنگ آزادی کہتے ہیں۔ تو وہ کون تھے؟ مولانا محمد قاسم نانوتوی، حافظ ضامن شہید، مولانا رشید احمد گنگوہی، انگریز جنگ سے 10 بدس لڑائی ہوئی، حافظ ضامن شہید اور بہت سارے لوگ شہید ہو گئے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ میرے قبیل سے تھے جو آزادی کی جدوجہد کر رہے تھے۔ جناب چیئرمین، میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں، خدا را یہ تاریخ کا مطالعہ کریں۔ اسیر مالٹا مولانا شیخ ولید محمود الحسن، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عزیر گل، یہ کون تھے؟ کس قبیل سے تعلق رکھتے تھے؟ نورا مینگل جو ریاست خاران کی بدنیتی سے گرفتار ہو گیا، وہ بھی مالٹا پہنچا۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ میرے قبیلے سے تھے۔ یہ اس
ہندوستان کو، بر صغیر کو آزاد کرنے کے لیے انہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. آج آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک دشمن ہیں. آج آپ کہہ رہے ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے، یقین جانیے میں کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے اب کھڑا نہیں ہوا، لیکن میں آئینہ دکھانا چاہتا ہوں. میں تاریخ کا ایک شاگرد ہوں. میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی تاریخ کا مطالعہ کرے کہ ہماری تاریخ کیا ہے. اور آج ہمیں آپ ملک دشمن کہہ رہے ہیں. خدا کا خوف کرو. اور الفاظ کا چناؤ جو ہے نا، ازراہ کرم الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ ذرا احتیاط سے کرنا چاہیے. آپ آج بھی بر صغیر کی تاریخ پڑھے جناب چیئرمین. بر صغیر کے جتنے بھی حکومت خانے تھے ان کو ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے آباد کیا. آزادی کی جدوجہد میں یا ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں میرا خون شامل ہے. میرا خون شامل ہے. اس ریاست کی آزادی میں میرا خون شامل ہے. میں پیش کر سکتا ہوں ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ، لیکن میرے مقابلے میں جو مجھے ملک دشمن کہہ رہے ہیں، آپ ان سے بھی پوچھیں کہ آپ کے آباء و اجداد نے کیا قربانیاں دی. میں تو ایک بحثیت تحریک ریشمی المال، تحریک خلافت، تحریک ترک موالات، یہ ساری تحریکیں میں نے چلائی ہے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ملک دشمن ہیں. افسوس ہے مجھے، یقین یعنی کہ میں ایسے الفاظ میرے پاس نہیں ہیں کہ میں ایسی باتوں کی مذمت کروں. بس میں مودی جب سے آیا اس نے اپنی پالیسی بڑی واضح کی. اب صدر صاحب کی تقریر میں یہ چیزیں بھی تو ہونی چاہیے کہ کشمیر کا ہم نے کیا کرنا ہے. 5 اگست کو جو مودی نے آئین میں ترمیم کروا کے کشمیر کو ہڑپ کیا، کیا رد عمل آیا؟ آنا چاہیے تھا. اس مودی نے کہا تھا کہ میں آؤں گا تو کشمیر کو ضم کروں گا پاکستان میں. ہم نے اس کے تدارک کے لیے کیا کیا؟ پھر وہ جب برسر اقتدار آیا، آئین میں ترمیم کیا، تو پھر عالمی سطح پہ ہم نے کیا کیا؟ تو میرے محترم چیئرمین صاحب، بات یہ ہے کہ صرف دعووں سے، باتوں سے بات نہیں بنتی، بلکہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ عملی اقدام کیا جائے. آج کشمیری پاکستان کے نام پہ مار کھا رہے ہیں، پاکستان کے نام پہ شہید ہو رہے ہیں، پاکستان کا جھنڈا بلند کر رہے ہیں، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، اور ہم یا یہاں قرارداد ایک پاس کرتے ہیں یا پھر ایک مذمتی بیان جاری کرتا ہے وزارت خارجہ، اور اس سے آگے ہمارا کوئی عمل، کوئی کردار، کوئی قدم آگے بالکل بھی نہیں بڑھ رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ہوش لینی چاہیے. اپوزیشن کا مقصد حکومت پہ تنقید کرنا ہوتا ہے، حکومت کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، اور حکومت کا مقصد اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. حکومت کو اپوزیشن نہیں کرنی، لیکن بدقسمتی سے حکومت اپوزیشن کرتی ہے، اور اپوزیشن کو مشتعل کر کے تاکہ اپوزیشن مقابلے میں کھڑی ہو. آج صورتحال ملک کی کیا ہے؟ بے روزگاری، ٹیچرز ہڑتال پہ، ڈاکٹرز ہڑتال پہ، زمیندار ہڑتال پہ، کسان اور مزدور اور صنعتی مزدور ہڑتال پر، اور اسی طرح اسٹیل مل کے جو ہے 9.5 ہزار لوگوں کو بے روزگار کیا گیا ہے. اور میڈیا پر قطغن ہے، میڈیا پہ قطغن ہے. میر شکیل الرحمان گرفتار ہے، جنگ گروپ پہ پابندی ہے، اور بہت سارے میڈیا ہاؤسز ہیں، اور ان پر بھی انہوں نے قدغنیں لگائی ہیں. اور ہماری بات تو 2 سطر بھی اخبارات میں شائع نہیں ہوتی. ان کو پابند کیا گیا ہے کہ JUI کا کوئی بھی بیان ہو اس کو شائع نہ کیا جائے. لیکن یہ وقت سے گزرتا ہے. ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں. ہمیں بھی یاد کر لینا جب چمن میں بہار آئے. تو میں یہ